बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आजमाइशें आ जाती हैं जिन पर काबू पाना नामुमकिन महसूस होता है। ऐसे लम्हात जो आपको हर चीज़ पर सवाल या निशान बना देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये टेस्ट उनको तोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि उसका मकसद इनको बेहतर करना, बुलंद करना और उनको किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार करना होता है। ये वो चुने हुए लोग होते हैं जो न सिर्फ सख्त तरीन इम्तिहानात का सामना करते हैं, बल्कि इनमें सियासी लोग भी हैं जो मजबूत ईमान के साथ उठ खड़े हैं। इससे पहले कि हम इनसे इम्तिहानों में पढ़ें, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इन आजमाइशों का सामना कर रहे हैं, तो ये हादसाती तौर पर नहीं है। शायद आप अभी किसी चीज़ के इम्तिहान से गुजर रहे हों, और हो सकता है कि आप इन मुंतखब अफराद में से एक हों। मैं आपको आखिर तक देखने की तरगीब देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कोई वजह, निशानी या कोई पैगाम मिल जाए जिसका मतलब सिर्फ आपके लिए हो। तो आइए पहली आजमाइश से शुरू करते हैं। नाज़रीन, आजमाइश नंबर 1, नुकसान और अलहदगी। सबसे गहरे और मुश्किल तीन आजमाइशों में से एक आजमाइश जो अल्लाह ताला के मुंतखब लोगों को बर्दाश्त करना पड़ती है, वो है आपके बहुत करीब या किसी अजीज़ का खो जाना। यह नुकसान प्यारों से हाथ, दौलत या यहाँ तक कि एक प्यारे ख्वाब की सूरत में भी हो सकता है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि किसी अजीज़ दोस्त, ख़ानदान के रुकन या ज़िंदगी भर के ख्वाब को खोना ऐसा लगता है जैसे आपके पैरों तले ज़मीन निकल गई है। एक शख्स इस्तेकाम का ज़रिया या यहाँ तक कि एक रास्ता भी तो हो सकता है जिसके बारे में वो यकीनी समझते थे, जिस पर पूरा यकीन था। ये इम्तिहान सज़ा के तौर पर नहीं है, बल्कि ताकत और हिम्मत को ज़ाहिर करने के बारे में है, जो शायद वो अभी नहीं जानते कि इनके पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी ऐसी मुश्किलात का सामना किया। छोटी उम्र से उन्होंने अपने वालिदैन, फिर अपनी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इन चचाओं का सदमा झीला जो उनके मददगार थे। इनमें से हर एक लम्हा एक बड़ी आजमाइश का था। फिर भी हर बार उन्होंने अल्लाह पर मजबूत इस्तिकामत ज़ाहिर किया। लेकिन इस्लाम में ऐसे नुकसानात अक्सर किसी के दिल को अल्लाह की तरफ लौटाने का ज़रिया है। दर्द अगर शदीद हो तो ये एक याद दहानी बन जाता है कि हकीकी भरोसा सिर्फ अल्लाह ही पर होना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हम तुम्हें ज़रूर किसी न किसी खौफ से और भूख और मालो जान और फलों के नुकसान से आजमाएंगे, लेकिन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। एक दिल को छू लेने वाली मिसाल उनके प्यारे बेटे इब्राहिम का इंतकाल है। जब हज़रत इब्राहिम बचपन में फौत हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को थाम लिया और आंखों में आंसू लेकर एक बाप के दर्द का इजहार किया। उसके बावजूद उन्होंने हमें वो तवाज़ुन याद दिलाया जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये कहते हुए आंखें आंसू बहाती हैं, दिल गमगीन है, लेकिन हम उसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे जो हमारे रब को पसंद हो। यह वो गहरी ताकत और सले तस्लीम खम है जिसको मिसाली बनाने के लिए हमें बुलाया जाता है। यह तस्लीम करते हुए कि हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह ही की तरफ से है और हम बिलाखिर उसी की तरफ लौटते हैं। ज़ाती नुकसान के लम्हात में हम मगलूब हो सकते हैं, हम गमगीन और हमारे दिल उदास हो सकते हैं और हमारे दिलों में दर्द हो सकता है। फिर भी सब्र और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा का एहसास हमारे दर्द को रूहानी तरक्की की राह में बदल सकता है। नुकसानात जितने भी मुश्किल हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है, और ये कि हर इम्तिहान खा कितना ही तकलीफ दे क्यों न हो, हमें उसके करीब लाता है अगर हम साबित कदम रहें। इस किस्म का सब्र, जिसे सब्र जमील या खूबसूरत सब्र कहा जाता है, गैर फ़ाल नहीं, यह ताकत की अलामत है। अल्लाह की हिकमत पर अटल यकीन का ऐलान यही वो चीज़ है जो चुने हुए लोगों को मजबूत करती है, उनकी मदद करती है, यहाँ तक कि जब वो महसूस करते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी आजमाइश खियानत या नाइंसाफ़ी का सामना करना। सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाले इम्तिहानात में से एक जो मुंतखब अफराद बर्दाश्त करते हैं वो धोखा है, ख़ास तौर पर उन लोगों से जिन पर वो भरोसा करते हैं या उनके करीब होने का यकीन करते हैं। इस तरह का दिल टूटना लोगों में बाज़ औक़ात उनके अपने फैसलों पर एतमाद को मजबूत कर सकता है। लेकिन याद रखें, इस इम्तिहान का सामना सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ रूह ने भी किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लीजिए, जिनके साथ मदीना के मुनाफिकीन ने शदीद खयानत की। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने अपने आप को इस्लाम के हरीफ के तौर पर पेश किया। वो नबी और मुसलमानों के शाना बशाना खड़े नजर आते थे, फिर भी बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने दुश्मनों के साथ साजिश की इख्तिलाफ फैलाया और मुसलमानों के मंसूबों को मुखालफिन पर ज़ाहिर किया।
اس خیانت کا درد بہت زیادہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا انتخاب کیا اور اپنے ہم وطنان کے ساتھ مل کر اس خیانت کا مقابلہ کیا، معاملات اللہ کے حوالے کر دیے۔ ایسے وقت میں ہمیں قرآن کی آیت یاد دلا دی جاتی ہے، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اللہ اس سے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب دنیاوی انصاف ناقابل رسائی محسوس ہوتا ہے تب بھی اللہ کا انصاف قریب ہے۔ یہ امتحان چنے ہوئے لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ جب لوگ شکست کھاتے ہیں اللہ ثابت قدم رہتا ہے، اس پر بھروسہ کرنے والوں کی رہنمائی اور مدد کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کسی اہم چیز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ آزمائش نمبر 3، تنہائی اور تنہائی کا سامنا اکثر ان کے سفر کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے بلکہ یہ ایک طاقتور بہتر کرنے والا عمل ہے۔ جب آپ دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کو باطن کی طرف مڑنے، غور و فکر کرنے اور بالآخر صرف اللہ میں سکون حاصل کرنے کا منفرد موقع دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچیں، جنہوں نے کنویں کی گہرائی میں تنہائی برداشت کی اور بعد میں جیل میں اپنے خاندان اور برادری سے دور۔ تنہائی کے یہ ادوار ان کی زندگی میں اہم موڑ بن گئے۔ ان کے کردار کی تشکیل سے انہیں اللہ کے قریب لایا گیا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور انہوں نے خیال کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تب ہماری مدد ان کے پاس آئی، پھر ہم نے جسے چاہا بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگرچہ تنہائی لامتناہی محسوس ہو سکتی ہے لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس قسم کی تنہائی صرف جسمانی طور پر تنہا ہونے کے بارے میں نہیں ہے، یہ جذباتی بھی ہو سکتی ہے، جہاں آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے راستے یا آپ کے انتخابات کو نہیں سمجھتے۔ یہ لمحات ایمان کا سب سے سخت امتحان ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ وہ لمحات بھی ہیں جہاں اللہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو اپنے قریب لاتا ہے، انہیں بھروسہ اور صبر کی تعلیم دیتا ہے، اور جو ممکن سمجھتے تھے۔ آزمائش نمبر 4، دولت اور خوشحالی۔ انداز بیان دولت ایک نعمت ہو سکتی ہے لیکن یہ سب سے مشکل امتحانات میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ یہ سوچنا آسان ہے کہ مشکلات ہمیں سب سے زیادہ آزماتی ہیں، لیکن خوشحالی ہمارے کردار اور اللہ سے ہمارے تعلق کو جانچنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے۔ اس کی تصویر کشی کریں، جب دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، زندگی میں نظم و ضبط ختم ہو جاتا ہے اور بے دردی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں چیلنج یہ ہے کہ کیا آپ آسانی کے وقت اللہ کو اتنا ہی یاد کرتے ہیں جتنا مشکل میں کیا آپ شکر اور عاجزی والا دل رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا آپ کو اپنے مقصد کو بھول جانے پر مجبور کر دے۔ اس کی ایک مثال قارون کی کہانی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ قارون کو اس کے تصور سے بھی زیادہ دولت سے نوازا گیا، لیکن اس نے شکر گزاری کے بجائے تکبر کو اپنے اوپر غالب آنے دیا۔ اس نے اعلانیہ طور پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی دولت صرف اور صرف اس کے اپنے علم اور کوشش کی وجہ سے۔ یہ بھول گیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے جس نے اسے خوش قسمتی سے عطا کیا ہے۔ اس تکبر نے اسے زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا اور بالآخر اس کی دولت ہی اس کے زوال کا باعث بن گئی۔ آج کی دنیا میں ہمیشہ عشرت پر کامیابی کی مسلسل تصاویر سے بھی بھرے ہوئے ہیں اور پیچھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے آگے آسانی سے جھک جاتے ہیں۔ خوشحالی اس بات کا لطیف امتحان ہو سکتا ہے کہ آیا ہم ان معیار سے دور رہتے ہیں جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، حقیقی خوشحالی کی پیمائش دولت سے نہیں ہوتی بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ سخاوت، شکر گزاری اور اللہ کے قریب ہو کر پورے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ مستقل ایمان کا چیلنج کبھی کبھی سب سے مشکل امتحانات میں سے ایک امتحان انتظار کرنا ہے۔ جب ہم نے دعا کی ہے، سخت محنت کی ہے اور سب کچھ کیا جو ہمارے اختیار میں ہے، پھر بھی نتائج بھی اتنا ہی تاخیر نظر آتی ہے، نہ ختم ہونے والا انتظار، یہاں تک اس پر مایوس ہو جانا۔ یہ امتحان اللہ کے منصوبے پر یقین کو برقرار رکھنے کے بارے میں ہے۔ جب ہماری ٹائم لائن کے مطابق زندگی کھلتی نہیں ہے، ایسے لمحات میں نظر انداز ہونے کا احساس عام ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں نظر انداز کر رہا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کا جواب ہی نہیں دے رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر غور کریں، جنہوں نے اپنی بے گناہی کے باوجود برسوں قید کی مشکلات و پریشانیاں برداشت کی۔ اس طویل انتظار کے دوران یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان کو کبھی ڈگمگانے نہیں دیا۔ ہمیں یہ دکھایا کہ تاخیر کا مطلب انکار نہیں ہے۔ ان کے صبر اور اللہ پر بھروسے کا آخرکار ان طریقوں سے بدلہ دیا گیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی نہیں، انہیں آزاد بھی کر دیا گیا اور انہیں اعلیٰ مقام بھی عطا کیا گیا۔
ہماری روزمرہ کی زندگی میں تعمیر کے دوران صبر کرنا ایک حقیقی چیلنج ہے۔ یہ انسان کی نیچرل بات ہے کہ چیزیں فوری طور پر ظاہر ہو جائیں، لیکن اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہو یا ہمیں کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان کو زندہ رکھنا ہے یہاں تک کہ جب جوابات نہ مل رہے ہوں۔ اس لیے جب آپ اپنے آپ کو انتظار میں پائیں تو اس بھروسے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں کہ اللہ کا وقت کامل ہے۔ نمبر 6، بہتان اور جھوٹے الزامات کو بڑی عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ برداشت کرنا۔ ایک مومن کے لیے سب سے مشکل امتحانات میں سے ایک جو بہتان اور جھوٹے الزامات کے سامنے باوقار اور ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کا سامنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں خود بھی کرنا پڑا۔ اس کی ایک معروف مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے کا واقعہ ہے کہ ان کا معروف تقوی اور پیغمبر سے قربت کے باوجود ان کے بارے میں افواہیں پھیلائیں گی جس نے انہیں پیغمبر کو اور پوری امت کو شدید تکلیف دی۔ یہ امتحان محض ایک ذاتی مشکل نہیں تھا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش تھی۔ ان کے ایمان، اتحاد اور اللہ پر بھروسے کا امتحان تھا۔ جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بنیاد الزامات کے باوجود صبر اور نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آخرکار اللہ نے قرآن میں ان کی بے گناہی کو ظاہر کیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمیں غلط فہمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا ہمیں تنقید اور غلط فہمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ثابت قدم رہنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور انتقامی کارروائیوں سے بچنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، لیکن سچ ایمان کی نشانی ہے۔ اس طرح کے امتحان ہمیں اللہ کی عظمت اور وقت پر بھروسہ کرنے کی یاد دلاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ سچائی کا دفاع کرے گا اور مخلص لوگوں کی عزت کی حفاظت بھی کرے گا۔ جیسا کہ ہم اختتام کرتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ ان میں سے ہر ایک امتحان خواہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، تزکیہ، ترقی اور اللہ کے قریب کی طرف ایک قدم ہے۔ آزمائشیں سب کو یکساں طور پر نہیں دے دیے جاتے، وہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جو ان کو برداشت کر سکتے ہیں اور مضبوطی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا اجر بڑی آزمائش کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم سے یا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ان کا امتحان لیتا ہے، جو اس سے قبول کرتا ہے اس کی رضامندی کو جیت لیتا ہے، لیکن جس سے ناراض ہوتا ہے پھر اس کا غضب ہوتا ہے۔ یہ حدیث ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ آزمائش سزائیں نہیں ہے بلکہ در حقیقت اللہ کی دیکھ بھال کی نشانی ہے اور ہمیں اس کے قریب لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس پر غور کریں، ہر مشکل، تنہائی کا ہر لمحہ، ہر نقصان اور خیانت ہماری روح کو سنوارنے، ہمارے ایمان کو مضبوط ہونے اور آخرت میں ہماری حتمی اجر محفوظ بنانے کا موقع ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے ہی اللہ ہمیں ڈھالتا ہے، ہمارے کردار کی تشکیل کرتا ہے اور ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی آزمائش سے جڑے ہوئے ہیں تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم میں سے پہلے آنے والے بہت سے صالحین نے ایسی سختیاں برداشت کی اور انہوں نے اللہ کی طرف اٹل بھروسہ کیا۔ ثابت قدم رہے، اخلاص کے ساتھ دعائیں کریں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے لگائیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ صبر کو اپنائیں، اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کی طاقت ایمان کے ساتھ ان آزمائشوں کو برداشت کرنے میں ہے۔ آخر میں اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اپنی آزمائشوں میں طاقت ملے، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ اپنے آزمائشوں میں وفادار ہیں اور یہ کہ آپ ان مشکل آزمائشوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ کو راستہ بھیجتا ہے تاکہ آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امتحانات میں کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے جو ایمان اور روح سے بھرے دلوں کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے تیار، پاکیزہ اور ثابت قدم ہوں۔ آمین۔